अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुश आमदीद। मैं हूँ अम्मार यासिर। नाज़रीन, आज JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, उनकी अयादत की। इत्तलात के मुताबिक ये मुलाकात बेसिकली अयादत के लिए थी, लेकिन जब दो सियासतदान मिलते हैं तो ऑब्वियसली सियासत पे भी गुफ्तगू होती है, और ऐसा ही हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसके दौरान उन्होंने ये बताया कि मुलाकात में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से और मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है और स्पेशली जो मईशत के मामलात हैं उसके हवाले से तफसीली मियाँ साहब से गुफ्तगू हुई है मौलाना फजलुर रहमान की। और इस हवाले से अपोजिशन का मुश्तरका लाएअमल बनाने का कुछ बातचीत हुई है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये भी फरमाया कि उनकी मुस्तकबिल करीब में आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात होगी। तो ऐसा महसूस होता है कि अब जो सूरत हाल है मुल्क की सियासी सूरत हाल में, मौलाना फजलुर रहमान जब 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे उसके फ़ौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान की ये कोशिश थी कि किसी तरह मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका तहरीक चलाई जा सके, और उन्होंने इस हवाले से उस वक्त ये तजवीज़ पेश की थी कि अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अपनी रुकनीत का हल्फ ना उठाएं। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की गई थी, और ये कहा गया था कि इदारों को चलना चाहिए और जमहूरियत को चलना चाहिए। इस मौक़िफ़ को लेके दोनों जमातों ने असम्बलियों की रुकनीत के हलफ भी उठाए थे। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक होते हुए नज़र आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़, और वो अपनी इस कोशिश में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी शामिल करना चाहते हैं। किस हद तक वो कामयाब होते हैं, किस हद तक वो आज कायल कर पाए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, या आगे जाके वो किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी साहब को इस हवाले से कायल कर पाएंगे। क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने खामोशी इख्तियार कर रखी है सियासी हवालों से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनके गिर्द अब मुकदमात उनके ऊपर बनते चले जा रहे हैं, नए नए मुकदमात उनके ऊपर बन रहे हैं और अदालतों में पेशियां हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस हवाले से रिटेलिएशन का इंदिया दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो जैसा कि भुट्टो साहब की बरसी पे तकरीर में आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फरमाया था कि अब इस हुकूमत को मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता, और वो इस हुकूमत को गिराने के लिए आगे अब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने जा रहे हैं। देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अपनी इन कोशिशों में किस हद तक और कितना कामयाब हो पाते हैं, किस तरह वो कर पाएंगे, इनको मुत्तहिद मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे किस तरह ला पाएंगे। क्योंकि इससे पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक मौलाना फजलुर रहमान ने मुनक्किद की थी जिसमें उन्होंने इन तमाम जमातों को दावत दी थी, लेकिन बाकी जमातें, कुछ जमातें, छोटी जमातें उसमें शामिल हुई थीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्तों में इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई लेकिन वो कामयाब न हो सकी, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान भी इन दोनों जमातों से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने किसी भी किस्म की कोई मुश्तरका लाएअमल बनाने के हवाले से इज्तनाब बरतना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो सियासी सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, इसको मौके को शायद फ़ायदा उठाते हुए इसका मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अदालत से तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत लेके गए हैं लेकिन सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज़ शरीफ को सियासी ऑक्सीजन देने के लिए उनसे मिलने के लिए गए थे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUIF के रहनुमा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि मौलाना फजलुर रहमान मियाँ साहब को सियासी ऑक्सीजन देने गए थे। क्यों कहा है उन्होंने ये बात, कि वाकईतन मौलाना साहब कुछ ऐसा ही ऑक्सीजन देने के लिए गए थे उधर? देखिए, बात ये है, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी को अगर आप आज की सियासत में फसाद चौधरी कहे तो मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। देखिए, बात यह है कि उन्होंने जितना नुकसान अपनी सियासत और अपनी कठपुतली हुकूमत को पहुंचाया है और अपनी
کٹ پتلی قیادت کو پہنچایا ہے، حکمران کو، میرے خیال میں کسی اور کو نہیں پہنچایا ہے۔ فواد کے بارے میں تو میں یہ کچھ کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب عیادت کے لیے کسی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو موجودہ حکمران پارٹی کی ایک وزیر وہ اس کو سیاسی ایشو بنا کے اس پر تنقید کرتے ہیں، کبھی کسی کی بیماری کو ڈرامہ کہتے ہیں، کبھی کسی کی بیماری کو مذاق بنا کے، مسخرہ بنا کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں اس حکومت کے پاس کارکردگی کا کوئی چیز ہی ہے نہیں۔ اس 9 مہینے میں آپ مجھے بتایا کہ اس حکومت کی کارکردگی میں کیا ہے؟ چور گالی اور بدتمیزی، بدگوئی، بد کلامی کے علاوہ مجھے ایک کردار ان کا بتایا۔ مہنگائی آپ کے سامنے، خواہ بجلی کی ہو، گیس کی ہو، پیٹرول کی ہو، وہ تمام چیزیں ایک غریب کی، ایک متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر نکل چکی ہے۔ وہ لوگ حیران ہیں کہ ہم کریں کیا؟ ابھی جون جولائی آ رہا ہے، اس میں پتہ نہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کتنی ہوگی، آپ کے روپے کی قیمت کہاں چلی گئی، ڈالر کی قیمت 145 تک اوپن مارکیٹ میں پہنچ گئی، اور شنید میں یہ ہے کہ IMF کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر کے یہ 160 170 تک جائے گا ڈالر کی قیمت۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حکومت کے پاس انڈا مرغا 5 مرغیاں اور بکری کے علاوہ اس کے پاس معاشی کوئی ویژن ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے عوام کو نہ انڈا دیا، نہ مرغا، نہ 5 مرغیاں دی، نہ بکری اور بکرا دی، لیکن عوام کو انہوں نے مہنگائی کا ڈنڈا دے دیا، بجلی کی صورت میں، گیس کی مہنگائی کی صورت میں، اور خود اپنے آپ کے لیے جھنڈا پسند کیا۔ یہ حکومت انصاف کی، عوام کے لیے ڈنڈا اور اپنے آپ کے لیے جھنڈا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب روز اول سے سڑکوں پر ہے اس حکومت کے خلاف، کیونکہ وہ اس حکومت کو ایک کرپٹ حکومت کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کرپٹ ہے کہ عوام کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہوا ایک ڈکیت حکومت ہے یہ، اس لیے یہ حکومت، یہ پارٹی حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتی، لہذا یہ ایک دن حکومت کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی۔ اس سلسلے میں مولانا صاحب روز اول سے متحرک ہے، آصف زرداری کے پاس بھی جا رہا ہے کہ مصلحت پسندانہ سیاست چھوڑیے۔ آپ کو مصلحت پسندانہ سیاست کر کے 9 مہینے گزر گئے، پھر بھی آپ کی جان خلاصی نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب آپ کی جان خلاصی نہیں ہوئی، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی جان خلاصی نہیں ہوئی، اور یہ سب متفق ہے اس بات پر کہ یہ نالائق اور نااہل حکومت ہے، اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو پھر کیوں خاموش ہیں ہم؟ کیا ملک حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا صاحب کی جو ملاقات تھی وہ آبویسلی عیادت کرنے گئے تھے، میاں صاحب کی طبیعت کا پوچھنے گئے تھے، لیکن جب 2 سیاسی شخصیات ملتی ہیں تو سیاست پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ کیا بات ہوئی آج مولانا صاحب کی میاں صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں، مولانا صاحب بنیادی طور پر ان کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے بنیادی طور پر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 2 سیاستدان اور ملکی سطح پر سیاست کی ایک علامت، پہچان اور شاخ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ملکی حالات پر، عام آدمی کی حالت پر وہ بات کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس لیے میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب اور میاں صاحب کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے، حکومت کی رویے پہ بات ہوئی ہے، نیب کی کارکردگی پہ بات ہوئی ہے، مہنگائی بجلی کی ہو، پیٹرول کی ہو، وغیرہ جس بھی چیز کو، بجلی کی ہو یا گیس کی ہو، ان سب پر بات ہوئی ہے، اور کسی بھی چیز سے میاں صاحب نے اختلاف نہیں کیا ہے، اور مولانا صاحب نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ اور آپ کی پارٹی، آپ تو بیل پر ہے، آپ بیمار ہیں، لیکن پارٹی موجود ہے، لیکن اس پارٹی کو ایکٹیو کرے اس حکومت کے خلاف، لہذا مصلحت پسندانہ جو سیاست ہے یہ کام نہیں آئے گی، اس سے ملک کی جو جمہوریت ہے، سیاست ہے، وہ مضبوط نہیں ہوگی، کیونکہ ملک کی سیاست، جمہوریت، معیشت ایک کھلواڑ بن چکی ہے ان نالائقوں اور نااہلوں کے ہاتھ میں۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے عوامی سیاست کرنی ہے، ہم نے ملک کی استحکام کی سیاست کرنی ہے۔ آپ خود بتائیں میرے بھائی کہ سوویت یونین کیوں ٹوٹ کیا؟ اس کے پاس ایٹم بم بھی تھا، اس کے بعد توپ اور تپنگ بھی تھے، اس کے پاس سب کچھ چیز تھی، لیکن اس کی
معیشت تباہ ہو گئی, وہ ٹوٹ گیا. لہذا آپ کی معیشت دن بدن ختم ہو رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے. شرح سود 5.75 سے جا کے 10.78 تک پہنچ گیا. آپ خود دیکھیں آپ کی معاشی ریٹ وہ جو ہے شرح نمو کہاں تک پہنچ گیا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے ہیں, تو اس سے تو آپ کے ملک دیوالیہ بن جائے گا. اچھا حافظ صاحب, کلامی کی معذرت چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ مولانا صاحب نے انتخابات کے فوراً بعد ہم نے سب نے دیکھا کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان انتخابات کو قبول نہ کیا جائے اور ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے ساتھ نہیں دیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اب جبکہ دونوں جماعتیں کچھ مشکل میں نظر آ رہی ہیں تو ان کو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی یاد آ گئی اور اب پھر ان کو اس کوششوں پہ لگا دیا ان کو. دیکھیں یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ عوامی سیاست کرتے ہیں, یہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ روڈوں پر ہو یا وہ پارلیمنٹ میں ہو یا وہ حکومت میں ہو. مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کی, اپنی مقدمات کی, ان سے جان خلاصی کی سیاست نہ کرے یا اس کی بنیاد پر مصلحت پسندانہ سیاست نہ کرے. آپ عام آدمی کی سیاست کرے. آپ جیل میں ہو تو بھی آپ آدمی کی سیاست, آپ کورٹ میں ہو بھی عام آدمی کی سیاست, آپ روڈ میں ہو تو بھی عام آدمی کی سیاست, آپ پارلیمنٹ ہو یا حکومت میں. لہٰذا ہمیں عام آدمی کی سیاست کرنی اور نمائندگی کرنی ہے, اس کی حقوق کے لیے لڑنا ہے. آپ خود دیکھیے, لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا مولانا صاحب کا بنیادی موقف یہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جب ہم پر سخت دن آتے ہیں پھر ہم عوام کی طرف جاتے ہیں, پھر جب کچھ مصلحت ہاتھ ہلکا اور ہولا رکھا جاتا ہے پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں, جو اصل ایشوز ہے, جو بنیادی ایشوز ہے, جس پر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق ہے, اس کو بنیاد بنا کے ایک پیج پر اکٹھے ہو کہ ہمیں نکلنا ہوگا, ہم نے اس نالائق حکومت کے خلاف لڑنا ہوگا. یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے نتیجے میں جو حکومت بنائی گئی ہے اس کو حق نہیں ہے حکومت کرنے کے. یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا موقف. اچھا حافظ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دونوں جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ جائیں گی؟ کیونکہ اس سے پہلے جب اے پی سی کال کی تھی مولانا صاحب نے تو عین وقت پر یہ دونوں جماعتیں آنے سے انکاری ہو گئی تھیں اور وہ بہت ایک امبیرسنگ سی سچویشن اس وقت ہو گئی تھی جس پہ مولانا صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے. لیکن کیا اب ان کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں اب مولانا صاحب کے ساتھ مل کر کسی پلیٹ فارم پر اس حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے حق میں ہیں اور چلا پائیں گی یا آخر وقت میں ڈچ نہیں کرائیں گی؟ دیکھیے بھائی, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا موقف تو یہی ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں, بڑی پارٹیاں اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک تحریک چلائے اس حکومت کے خلاف. لیکن اگر وہ پارٹیاں نہیں آتی ہے, وہ تحریک نہیں چلاتی ہے, وہ ان کی رائے یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو ٹائم دیں گے, اس کو وقت دیں گے, ہم اس کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس داندلی زدہ اور چوری شدہ مینڈیٹ اور اس ڈکیت حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں, اس کی مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام تو یہ کہہ رہی ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام کہتی ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ اس لیے حکومت ناکام ہے. آپ کا موقف, سب کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت معاشی پالیسی نہ دے سکے, موقف یہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہ کر سکے, موقف یہ ہے کہ وہ عوام کو سہولت نہ دے سکے, موقف یہ ہے کہ گزشتہ 30 سالہ جو قرضہ لیا گیا ہے ملک میں, اس نے 9 مہینے میں وہ قرضہ لے لیا, یعنی 3,400 ارب روپے قرضہ لیا ہے. یومیہ 16 ارب روپے قرضہ لے رہی ہے یہ حکومت. جب ان تمام چیزوں پر ہم متفق ہے تو پھر ہم کیوں اس حکومت کو وقت دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں, اس کی غربت کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. تو اگر ایک طرف ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ان تمام ایشوز پر ہم متفق ہے تو پھر وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. 9 مہینے گزر گئے اور کہا گیا کہ مجھے 100, پہلے کہا گیا کہ 100 دن دے دے, پھر کہا گیا کہ 6 مہینے دے دے, پھر اوپر سے یہ بھی کہا گیا جس نے ان کو لایا ہے کہ میڈیا کچھ خاموش رہے, انشاءاللہ بہتری آئے گی. 9 مہینے آ گئے, کون سی بہتری آئی ہے؟ بکرا بکری کے علاوہ, مرغا 5 مرغیوں کے علاوہ. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا بس آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ جو تحریک چل رہی ہے, جو کوشش ہو رہی ہے, وہ ان ہاؤس چینج کی ہوگی کیونکہ موجودہ حکومت کی میجورٹی بہت تھن میجورٹی ہے, تو کیا یہ ان ہاؤس چینج کی بات ہوگی یا آپ کسی نئے الیکشن کی طرف جانے کی بات کریں گے؟ دیکھیے یہ حکومت
یہ حکومت اگر اب دیکھیں یہ قرضے اور بیک پہ چل رہی ہے. یہ قرضے بھی لے رہی ہے, بیک بھی لے رہی ہے, اوپر سے بونکتے بھی ہے. یہ حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے. لہذا حکومت بیک اور قرضے سے نہیں چلتی, اور یہ حکومت پارلیمنٹ میں یا جو بن چکی ہے یہ حکومت, یہ بھی بیک کی بنیاد پر, چندے اور خیرات کی بنیاد پر بن چکی ہے, 5 ووٹوں سے یا 10 ووٹوں سے. پنجاب میں ان کی حکومت ہو یا فیڈرل میں ان کی حکومت ہو, خیرات کی 10 اراکین پارلیمنٹ کی جو خیرات میں چندے میں لے کے وہ ان کی بنیاد پر یہ حکومت کری ہے. اگر وہ ہاتھ کھینچ لے, وہ ناراض بھی ہے. وہ لوگ آج بھی ایم کیو ایم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا, کل تک وہ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ اگر میں نے اتحاد کیا تو مجھ سے بڑا منافق نہیں ہوگا, لیکن کل کہہ رہے تھے کہ یہ بہت نفیس لوگ ہیں. عوام تو یہ دیکھتے ہیں نا, تو اس لیے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. سب کچھ یا باہر دنیا سے قرضے اور خیرات لے رہے, اور عوام سے ٹیکس کے ذریعے میں ان کی کال چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی زندگی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی خون چوسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے جمعیت علماء اسلام پہلے سے سڑکوں پہ تھی, باقی پارٹیوں کو دعوت دے رہی ہے. بہت بہت شکریہ. حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج مولانا فضل الرحمان کی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کے پاسداران انقلاب کے حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا امریکہ کی طرف سے, اور یہ کہا گیا کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہیں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ ہے. اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے کسی بھی ملک کی فوج کے لیے اس طرح کا فیصلہ سامنے نہیں آیا. اس کے جواب میں ایران کی طرف سے ایران کی جو سپریم کونسل ہے انہوں نے امریکی سینٹرل کمانڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا. اب دونوں طرف سے یہ معاملہ ہونے کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ کافی عروج پر ہے. جوہری معاہدہ جو صدر اوباما کے دور میں ایران کے ساتھ طے پایا تھا اس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد منسوخ کر دیا, اس کو ختم کیا. اس کے بعد سے معاملات جو ہیں وہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ ہوتے رہے, اور یہ اب کشیدگی کی یہ ایک بڑی وہ ہے جس کے اندر کشیدگی اپنی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد, اور دونوں ممالک کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. امریکی صدر کا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ اسرائیل میں آج عام انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ قبل از وقت کال کیے گئے ہیں, وہ انتخابات ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ شام میں داعش کو بھی شکست دی جا چکی ہے. اب داعش کو شکست دینے کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے ایک کردار اس کے اندر ادا کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے, جبکہ اس کا کریڈٹ امریکہ بھی لیتا ہے. ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ خود دہشت گردوں کا عالمی سطح پر دہشت گردوں کا سرغنہ ہے, اور داعش کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امریکہ نے ہی جنم دیا اور امریکہ نے ہی ان کا تحفظ کیا اپنے اپنے وقت میں. اور جب اس کے علاوہ خطے پہ اس کی کیا اس فیصلے کی امریکی فیصلے کی کیا اثرات مرتب ہوں گے, کیونکہ ایران کی طرف سے چند روز قبل یہ بھی بات سامنے آئی تھی جس میں ایران نے امریکہ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ عراق میں موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے, موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ سازشیں کر رہا ہے. تو یہ فیصلہ کس بیک ڈراپ کے تحت کیا گیا, کیا پس منظر ہے اس فیصلے کا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. سر یہ فرمائیے گا کہ امریکی فیصلے کے اس فیصلے کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اس موقع پر یہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس کی مثال آج سے پہلے نظر نہیں آئی؟ دیکھیں, امریکہ کا جو اوور آل جو خطے کے بارے میں یا دنیا میں جس طریقے سے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ استوار کرے, طاقت کے توازن کو,
یہ اس تناظر میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا اس میں. یہ ایک تو اس کا مسئلہ بنا ہے افغانستان میں, اور افغانستان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ امریکن رائٹرز نے یہاں تک کہا ہے کہ امریکہ شاید ویتنام کی طرف چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. تو اتنا زیادہ زور لگانے کے بعد افغانستان سے وہ جانے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن حالات نے اس کو مجبور کر دیا ہے. اب اس میں افغانستان کے اندر بھی ایران کا بڑا رول ہے, اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کو تو انہوں نے پہلے منا لیا. پاکستان ابھی کام بھی کر رہا ہے کیونکہ ہمیشہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے. ایران سے ان کی ایسی کوئی بات چیت نہیں. ایران بھی پہلے انہوں نے سینکشن لگائی ہوئی ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اس خطے میں یہاں تک لے کے آیا جائے کہ ان کے جو مڈل ایسٹ دوست ہیں, خاص طور پہ اسرائیل جو ہے, اس کی خواہشات کے مطابق ایران کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے, اور پاکستان کو کہ یہ کسی کے آگے سر نہ اٹھا سکیں, اور ان کو جو حکم دیا جائے یہ مان لیں سارا. اس میں ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ان کی جو گارڈ ہے ایران کی, یہی وہ فورس ہے جو عراق میں بھی بڑی افیکٹولی کام کیا جس نے, اور یہی وہ فورس ہے جس نے لیبنان میں اور سیریا میں یہ کام کیا. اور داعش کو اگر اس خطے میں کسی نے شکست دی ہے تو اس میں میجر رول ان لوگوں کا ہے. امریکہ ان کو دوبارہ کھڑے ہونے دینا چاہتا نہیں ہے, ایران کو دوبارہ کھڑے دینا ہونا چاہتا نہیں ہے وہ. اس لیے ایران کے اوپر دباؤ ایک الگ ہے, اور پاکستان کے اوپر دباؤ ایک. آپ نے دیکھا کہ آج جن کے جو 3 سینیٹر تھے انہوں نے بھی ایک چٹھی لکھ دی ہے اپنے سیکرٹری کو. اس سے پہلے پومپی نے بھی یہی کہا تھا. تو پاکستان کے اوپر پریشر بھی ڈال رہے ہیں, پاکستان سے کام بھی لے رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کو شاباش دیتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو اس چیز سے دباؤ میں ڈالتے ہیں. اور مجھے تو ڈائریکٹ کل کو FATF کا جب اجلاس ہوگا وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہونا ہے. ہمارے فارن منسٹر نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس سے بلیک کرانے کی کوشش کریں گے. اب آپ دیکھیے اس خطے میں اگر پاکستان خدا نہ خواستہ بیٹھ جاتا ہے, اتنا کمزور پڑ جاتا ہے, اور ہماری جو اکانومی کی جو حالت ہے اس کے پیش نظر اگر اور دباؤ پڑا تو شاید پاکستان کے لیے مشکل بہت بڑھ جائے گی. اور ایران کے جو بھی ایران کی فریڈم آف ایکشن ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں وہ, کیونکہ ایران کو اس صورت میں اب جو گارڈز ہیں ان کو یہ نہ تو عراق کے بھیج سکتے ہیں نہ کہیں اور جگہ بھیج سکتے ہیں, یہ یہاں پھنس کے رہ جائے گا. تو ایران کو یہاں پہ پھنسانے کے بعد آپ دیکھیے کہ اسرائیل کو اس خطے میں صحیح طریقے سے اپوز کرنے والا نہ تو لیبنان میں کوئی ہے, نہ سیریا میں کوئی ہے, اور باقی جو مڈل ایسٹ کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ خطے میں ابھی تک جو مشرق وسطیٰ کا جو معاملات چل رہے ہیں, عراق ہو, لبنان ہو, شام ہو, یمن ہو, یہ تمام معاملات, اس میں ابھی تک امریکنز اپنی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو سکی ان کی, اور ایران کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا. ہم لبنان میں دیکھیں تو حزب اللہ کو دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ جب وہ معاملہ ہوا تھا حزب اللہ نے اس میں کامیابی حاصل کی, شام میں داعش کو شکست دی, یمن میں ابھی تک جو امریکی اتحادی ہیں وہاں پہ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں. تو ایران کی کسی بھی اسٹریٹجی کو ابھی تک امریکہ کاؤنٹر نہیں کر سکا. تو یہ کیا جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہے, اس جھنجھلاہٹ کا نتیجہ ہے؟ جی یہ جھنجھلاہٹ کا بھی ہے. دیکھیے ایران اکیلا نہیں تھا اس میں, اس کو روس کی سپورٹ حاصل تھی, اور کسی حد تک چین بھی ایران کے ساتھ تھا اس ساری جس کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ ایران امریکہ کا اس وقت جو مقابلہ ہے اس کے آگے شاید پاکستان ہو یا ایران ہو یا کوئی ہو, تو یہ جو 2 طاقتیں ہیں, چین تو بڑھتی ہوئی طاقت ہے, روس پہلے سے باہر رہ چکا ہے, اب دوبارہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے. تو ایران کو انہوں نے سیریا کو دیکھیے, جب سیریا میں آ کے روس کھڑا ہو گیا اس کے بعد سے پھر سیریا کے حالات بدلنا شروع ہوئے. تو اب یہ اس خطے میں جو مقابلہ ہے بڑی طاقتوں کا, اور توازن جو بگڑ رہا ہے امریکہ کے خلاف بگڑ رہا ہے وہ, اب اس میں ایک جھنجھلاہٹ بھی ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ ایران کو یا پاکستان کو دبا لے گا اور اس حد تک لے آئے گا کہ ان کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے, یا کم از کم وہ اپنے آپ کو سکیڑ لے گا ایران, تو شاید امریکہ کو کامیابی ہوگی. لیکن اس میں جو اور چیز جو امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے لیے روس اور چین بھی ہوں گے, اور ایران کو اس خطے میں تنہا پاکستان بھی نہیں چھوڑ سکتا. اس میں تو پاکستان کا نہ صرف یہ کہ ہمسایہ ہے, ہمارے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں, وہ نیچ ہوتی رہتی ہے, لیکن جب یہ موقع آئیں گے کہ پاکستان کو اس چیز کا بڑا واضح پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ ایران میں کامیاب ہو گیا تو پھر پاکستان کی مشکلات بڑھیں گی اس کے لیے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسرائیل اور بھارت کے بارے میں یہ کہا کہ وہاں کے جو وزرائے اعظم ہیں جو اس وقت حکومتیں ہیں وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
اب موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت جو ڈیولپ ہوئی ہے عالمی سطح پر اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دونوں ممالک انڈیا اور اسرائیل امریکہ کے اتحادی ہیں. امریکی اتحادیوں کے خلاف اتنا سخت بیان، اس پہ امریکی رد عمل کوئی آ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پرائم منسٹر نے بات کی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں، پرائم منسٹر کے جو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی امریکہ کو مخاطب تھے، کیونکہ جب پاکستان میں پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد مسائل بڑھے ہیں تو اس میں ہمارے جو ذرائع انہوں نے اطلاع دی ہے کہ بھارت اور اسرائیل نے مل کے افغانستان میں پلاننگ کی ہے اور کچھ ہی طاقت بھی تھی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یا اپروول کے بغیر ہی کام نہیں ہو سکتا. تو تینوں یہ ہے تو صحیح اکٹھے ہیں یہ، اور امریکہ کی خواہش بھی یہ ہے کہ اسرائیل بھی پھلے پھولے، اور جو گریٹر اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اگر اس حد تک نہ ہو جہاں تک عام طور پہ نقشے پھیلائے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل کے اتنا انفلوئنس ہو جائے کہ اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہ رہے. اسی طریقے سے وہ بھارت کو اسرائیل کے ساتھ ملا کر ان دونوں کو اس خطے میں، اور دیکھیے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں اور افریقہ کی طرف دیکھ لیجئے، وسطی ایشیائی ریاستوں کو دیکھ لیجئے، ایسٹ جو ایشیا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس سارے خطے میں وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دو اس کی امریکن جو پاور ہے اس کا حصہ بن کر اس خطے کو یہ کم از کم کنٹرول کریں، تاکہ امریکہ چین اور روس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اور طریقہ اختیار کر سکے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، ایف اے ٹی ایف کا بھی ایک معاملہ ہے، آپ نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، ابھی آپ نے گفتگو بھی فرمائی. جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کے ان اداروں پر اثر و رسوخ اپنی جگہ پر ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ان اداروں کے ذریعے پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، سارا مقصد ان کا یہ ہے. ایف اے ٹی ایف کا جو ایک سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے بالکل کہ پاکستان کو بالکل بلیک لسٹ کیا جائے، اس سٹیج پہ لے جائے کہ پاکستان کو پتہ لگ جائے کہ وہ عالمی مالیاتی سسٹم سے اس کو باہر کیا جا رہا ہے. جب یہ صورتحال خدا نخواستہ ایسی ہوتی ہے تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال اس وقت ہے، اور جو ہمارے جو اکنامک ہٹ مین ہے پاکستان کے اندر سے اٹھے تھے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، اس کو سنبھالنا پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس صورت میں پھر چین کو اور روس کو بہت زیادہ کھل کے آنا پڑے گا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو شاید پاکستان کو پسند نہیں ہوگی. لیکن اس کے سب کے کہنے کے باوجود اب پاکستان کے لیے اب امریکہ کی وہ شرائط ماننا جو وہ امریکہ کہہ رہا ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان یہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ کو اس خطے میں بالادستی حاصل کرنے کے بعد پھر پاکستان کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور پاکستان صرف ایک ویسل اسٹیٹ کی طرح رہ جائے گا، اور اس کا نقصان ہمارے کشمیری بھائیوں کو بہت زیادہ ہوگا. تو یہ بھی پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل ہے چیز. تو پاکستان کے لیے یہ دباؤ برداشت کرنا مشکل تو ضرور ہوگا، مشکلات آئیں گی پاکستان کے عوام کے لیے، اور لیکن یہ کہ پاکستان امریکہ کی شرائط قبول نہیں کر سکتا. یہاں پر میں سمجھتا ہوں حکومت نے غلطی کی ہے. حکومت کو پہلے دن سے پتا تھا، کیونکہ پومپیو نے جو بیان دے دیا تھا بہت عرصہ پہلے، 5-6 مہینہ پہلے، حکومت کو پتا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو تنگ کرے گا اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد نہیں دے گا وہ. تو حکومت نے باقی کوششیں تو کر لیں. حکومت اگر عوام کو پہلے بتا دیتی اور اپنی منصوبہ سازی ایسے کرتی تو شاید آج جو اکنامک سچویشن ہے یہ اتنی بہتر اتنا ہوتی، لیکن کم از کم ڈائریکشن ہماری صحیح ہو جاتی ہے. اچھا سر، آخر میں بس آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ ممکن نہیں ہوگا پاکستان کے لیے کہ امریکی شرائط مان لے، لیکن اگر ہم معاشی اپنی سچویشن دیکھیں تو جو دوست ممالک سے قرضے ہم جتنے لے سکتے تھے وہ ہم لے چکے، جتنی مدد امداد ہماری ہو سکتی تھی وہ ہو چکی. اب آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا. تو اگر پاکستان ان مطالبات کو منع کر بھی دیتا ہے کسی طرح، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو وہ بلیک لسٹڈ کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کی سٹینڈنگ کیا رہے گی؟ پھر یہاں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت پاکستان میں یا پاکستان کے عوام اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان فیصلوں کے بعد خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتے ہیں ایسے فیصلے تو جو آئیں گی؟ دیکھیے حکومت کے بارے میں مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ تیار ہوں گے، کیونکہ آج سے بہت عرصہ پہلے جو ہمارے چیف آرمی صاحب نے یہ بیان دیا تھا اور جس سے پچھلی حکومت نے کافی شور مچایا تھا کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے،
وہ شاید اس چیز کو بہت پہلے سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک رہا کہ پاکستان کی تنہائی ہو جائے گی یا پاکستان کو اسٹیج پہ آ جائے گا، وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک فلوٹ اور ایک ابھرتی ہوئی ریاست کے طور پر، مضبوط ریاست کے طور پر پاکستان میں بہت سے اور لوگوں کا اسٹیک ہے اس میں. وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ پاکستان کو خود کم از کم اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا، لیکن یہ کہ باقی جو ہمارے دوست ہیں جن میں چین ہے اور روس بھی کسی حد تک دوست تو خیر نہ کہیے ان کو، کم از کم وہ پاکستان کا مخالف نہیں رہا. ان کو بھی یہ بات سمجھ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے جو شرائط امریکہ مسلط کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو منوانے میں مجبور ہو گیا، تو پھر ان کا اس خطے میں جو اثر رسوخ ہے، یا جس طریقے سے بیلٹ اور روڈ انیشیٹو آگے بڑھ رہا ہے، یا جس طریقے سے چین اور روس دونوں مل کر اکنامک اس سرجنس کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ، ان دونوں کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اور پھر شاید وہ دوبارہ اس خلاف کو پورا کر آ سکے. بہت بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلاً جو فیصلہ امریکہ کی طرف سے پاسدارانہ انقلاب کے حوالے سے ہوا اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جو FATF کے معاملات ہیں جو اب اس کے حوالے سے مزید آنے والے دنوں میں کچھ فیصلے سامنے آئیں گے، IMF کے معاملات ہیں جو عالمی سطح پر معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے یا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو امریکن آگے پالیسیز ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار رہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے ان ممالک کا، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک پروگرام میں شامل کریں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. امریکی صدر کے اس فیصلے کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ جب سے امریکی صدر موجودہ صدر اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے منصب سنبھالا ہے، اس وقت سے جتنے بھی فیصلے اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اسپیشلی کیے گئے امریکی صدر کی طرف سے، اس میں نظر یہ آتا ہے کہ اسرائیل نواز ان کی پالیسی ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، اب سے کچھ روز قبل گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا تھا. ساتھ ہی اس سے پہلے 2017 میں انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے امریکن جو کونسلیٹ ہے وہاں پہ، جو امریکی سفارت خانہ ہے، اس کو منتقل کر دیا تھا یروشلم میں، جس کے خلاف ساری دنیا کی طرف سے اور اسپیشلی عرب ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا تھا اور اس فیصلے کی مذمت کی گئی تھی. گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی جو خطے کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں مشرق وسطیٰ کے، انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی تھی، امریکی فیصلے کی. لیکن اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے پاسدارانہ انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ایک مکس ری ایکشن نظر آ رہا ہے. سعودی عرب کی طرف سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور دیگر ممالک کی طرف سے بھی اسی طرح کے کچھ جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے کچھ رد عمل سامنے آ رہا ہے. لیکن اب اسلامی ممالک میں سے ابھی تک جو واضح طور پر خیر مقدم کیا ہے وہ ایک ہی ملک کی طرف سے کیا گیا ہے. ایران کی طرف سے جو یہ اعتراض کیا گیا تھا گزشتہ دنوں، یہ کہا گیا تھا کہ عراق میں موجودہ حکومت جو ہے عراق کی، اس کو گرانے کی امریکی حکومت کی کوشش کر رہی ہے. امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح عراق میں جو موجودہ حکومت ہے اس کو گرایا جا سکے. صدام حسین کے بعد سے جو حکومتیں قائم ہوئیں عراق میں اور اب جو حکومت قائم ہے اس کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ایرانی صدر بھی وہاں کا دورہ کر چکے ہیں. اثر و رسوخ آبویسلی عراق کے اوپر ایران کا موجود ہے، جس کو توڑنے کی کوشش شاید امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہے. پاکستان اس تمام معاملے میں ابھی تک تو خاموش ہے اور ایک نیوٹرل پاکستان کا وہ ہے، لیکن بہرحال امریکہ سے پاکستان کے جو امریکہ کے جو ادارے ہیں، جو عالمی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، IMF ہو یا FATF ہو، ان تمام اداروں پر امریکہ کا ایک خاص اثر و رسوخ ہے، اور امریکہ اس حوالے سے کوششیں اپنی جو مطالبات ہیں وہ ان اداروں کے ذریعے پاکستان سے منوا سکتا ہے، دیگر ممالک سے منوایا جاتا ہے. جو مطالبات ہوتے ہیں، پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے، جو معاشی
صورتحال پاکستان کی اس وقت موجود ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ پاکستان کی اب یہ ضرورت ہے، اور پاکستان اس حوالے سے IMF کے ساتھ مذاکرات کر بھی رہا ہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور IMF پروگرام میں پاکستان اب جانے والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اطلاعات بھی آئی تھیں کہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کو FATF کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے یا اس سے مشروط کر دیا گیا ہے، تاکہ اگر FATF کی شرائط پاکستان پوری کر دیتا ہے تو پھر IMF کے پروگرام میں پاکستان جا سکے گا۔ ایسی اطلاعات سامنے آئی تھیں، لیکن اب FATF کے کیا صورتحال رہے گی، FATF کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں موجود ہے، اور امریکہ جیسے ہم ابھی غلام مصطفیٰ صاحب سے بھی گفتگو کر رہے تھے، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے امریکہ یہ کوشش کر سکتا ہے، امریکہ FATF کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن پاکستان اس وقت عالمی سطح پر اگر ہم یہ کہیں کہ تنہا نہیں، کیونکہ چین پاکستان کے ساتھ ہے، رشیا کی رشیا کو سپورٹ پاکستان کے ساتھ موجود ہے۔ گزشتہ جو کولڈ وار کا ایرا تھا اس کے مقابلے میں اب پاکستان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ USSR جب تھا، سوویت یونین جب تھا، تو اس وقت پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے اور پاکستان کولڈ وار میں امریکی سائٹ پہ تھا، لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو بھارت اب امریکہ کا اتحادی نظر آتا ہے اور پاکستان اور رشیا کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہمیں نظر آتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی ایسا وقت آتا ہے تو امید تو یہی ہے کہ یہ ممالک پاکستان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ نے ایران کے اوپر پریشر بڑھانے کی بات کی ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے کا اہم ملک ہے جو یہاں پہ موجود ہے، اور پاکستان کی حمایت بہرحال اگر ایران کے خلاف بھی کوئی کارروائی امریکہ کرنے کا سوچتا ہے اور وہاں پہ ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر شاید ضرورت پڑے گی پاکستان کی، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کے لیے شاید امریکہ کو پاکستان کی آرم ٹوئسٹنگ کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات اپنی جگہ موجود ہیں اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کا ایران صرف برادر ملک ہی نہیں بلکہ پاکستان پڑوسی ملک ہے، اور خطے میں جو بھی کچھ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان کے اوپر پڑیں گے، اور پاکستان اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کر پاتا ہے۔ معاشی صورتحال بہت اہم معاملہ ہے، جو پاکستان کی معیشت اس وقت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے حوالے سے ابھی غلام مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ کچھ سخت فیصلے شاید پاکستان کو کرنے پڑیں، اور سخت فیصلے کیے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک پاکستان کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لینا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا مطالبہ سامنے آتا ہے جو پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا یا پاکستان کو نہیں ماننا چاہیے، وہ پاکستان کو اپنی پوزیشن کو اتنا اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ آج کے پروگرام سے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔